अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामला और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमारी होती है कि अवामी नौइयत के मामला और मसाइल पर गुफ्तगू करें। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल होते हैं मुख्तलिफ़ मामला और मसाइल के हवाले से, और आज मैंने सोचा तो ये था कि कुछ अहम मामलात के हवाले से बात की जाए। ख़ास तौर पर अभी ओलंपिक्स का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान में तो खैर लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है खेलों में। उनकी महज जो दिलचस्पी है वो एक ही खेल के साथ है, क्रिकेट जिसका नाम है। मगर इसके अलावा बहुत सारे खेल हैं दुनिया में। मैं अगर इसके बारे में बताना शुरू करूं तो शायद प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। इब्तिदाइया में मैं थोड़ा सा इसका तस्करा इसलिए ज़रूरी समझता हूं कि अक्सर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे आजकल इस बारे में बात हो रही है कि आपकी 26 करोड़ आबादी है मुल्क की और आपके पास में 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स के अंदर। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह से तो बहुत सारी वजूहात हैं। मैं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर मैं इसके बारे में बात करना शुरू कर दूं तो शायद पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए। लेकिन बहरहाल इसके लिए जो कुछ करने की ज़रूरत है, जो कि मुमकिन नहीं है हमारे मुल्क में, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पहले तो एक तो खेल और खिलाड़ी से उसका मर्तबा, उसका मकाम को समझने की ज़रूरत है, और फिर खेलों से होता क्या है पहले ये समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक ये बात नहीं समझ में आई है। यही वजह है कि चंद एक खेल जो खेले जाते हैं उसमें बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं और मज़ीद इसमें नाकामियों का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि सारे मामलात अभी तक हम समझ नहीं सके। खेल को महज हमने सिर्फ पैसा कमाने का एक ज़रिया बनाया और यही वजह है कि हम उसमें बुरी तरह नाकाम हुए, क्योंकि हमें वो हुनर भी नहीं आता ठीक तरह से। यही वजह आप देखते हैं कि जब आपकी क्रिकेट की एक मैच टीम है, जब अच्छे मुकाबलों में जाती है, बुरी तरह से नाकाम होकर वापस आती है। तो वो पैसा कमाने का ज़रिया जब वो बन जाएगा तो नताइज फिर ऐसा ही निकलेंगे। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो हुनर भी नहीं हमें सिखाया गया तो नताइज आपके सामने। तो बहरहाल उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। निजी तालीमी इदारों के अंदर खेलों की सरगर्मियाँ जैसे बढ़ेंगी उस तरह आपके पास खिलाड़ी भी आएंगे, खेलने वाले भी आएंगे, आपके पास सहूलतें होनी चाहिए, खेलों की जगह आपके पास होनी चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें जो हुकूमती सतह पर की जाती हैं, अगर ऐसे मौक़े आपके पास होंगे तो यकीन फिर आपके पास खिलाड़ी भी निकल कर सामने आएंगे। और इसके अलावा बहुत बड़ी एक फ़हरिस्त है कि जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आपके पास अगर आज से आप ये काम शुरू कर दें तो 25 या 30 साल के बाद आप इस काबिल होंगे कि आपके पास 20, 200 या 300 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आपको नुमाइंदगी आपके मुल्क की करेंगे बैनुल-अक़वामी मुक़ाबलों में। और उससे होता क्या है ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं ये देख रहा था कि 2002 का ग़ालिबन फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप था, जब ब्राज़ील की टीम ने वो वर्ल्ड कप जीता था। उससे पहले उनके मुल्क के जो माशी हालात थे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थे, और जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड कप को जीता तो इतनी ख़तीर रकम उनको मिली है कि उसके बाद फिर उनके मामला ठीक होना शुरू हो गए। उसके अलावा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी आई वहाँ पर, एडवर्टीज़मेंट भी वहाँ पर फिर परवान चढ़ी और न जाने क्या कुछ होता रहा। तो ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी। तो बहरहाल ये कैसा मामला है, इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिलेगा उसके ऊपर ज़रूर खुलकर गुफ्तगू करूँगा। बहुत सारे मामलात हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और मौशी सूरत हाल बिलखुसूस, जैसे मैंने अर्ज़ किया इब्तिदा में कि ये लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुका है, जिसके बारे में वो चाहते हैं कि बात की जाए। आज सुबह भी एक बड़ी अफसोसनाक खबर मिली है। गुजरांवाला है ग़ालिबन, पंजाब का कोई इलाका है, वहाँ से खबर आई है कि बिजली का बिल ज़्यादा आने पर एक खातून है, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। और ये जो पिछला हफ्ता रहा है इसके अंदर कोई दूसरा या तीसरा ऐसा वाक़या है जो सामने आया है। इससे पहले 2 भाइयों के दरमियान तनाज़ा हुआ जिसमें वो एक ने जान ले ली दूसरे की बिल ज़्यादा आने की वजह से, फिर ये ख़ुदकुशी का मामला, और इससे पहले भी इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हुआ। तो ये नौबत यहाँ तक आ गई है, और जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर क्या खेल, क्या खिलाड़ी, क्या मुल्क की बेहतरी और क्या ये सारी बातें की जाएंगी, यही इस वक्त सबसे बड़ा मामला और मसला बन चुका है। बहरहाल इन मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, इंतहाई मोहतरम है और बड़े सीनियर रहनुमा भी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल के हवाले से। आज सुबह के वक्त एक दफ़ा फिर उनको हमने मदऊ कर रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब अख्तर आरई साहब, जो कि एक माहिर तालीम है और निजी तालीमी इदारों के हवाले से जो है वो काम भी कर रहे हैं, एक तंजीम भी है, पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध, उसके सरबराह भी है।
ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ اختر بھائی آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. رضا بھائی کہنے کے لیے کیا ہے, سوچ کے تو بہت کچھ آیا تھا کہ سوال کروں گا, اس پہ بات ہوگی, لیکن آج صبح جب سب سے پہلے خبر ملی ہے خاتون کو, وہ تصویر بھی میں نے دیکھی ویژول بھی CCTV کیمرے سے آئے, اس نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. یہ کہاں ہم آ گئے ہیں, کیا سلسلہ ہے, اس کے بارے میں تو کچھ کہیں, حکومتیں کیا کر رہی ہیں, لوگ سوال کر رہے ہیں. یاسر صاحب آپ نے بالکل الحل صبح جو یہ ایک واقعہ سنایا خودکشی کا, یہ واقعی دل ہلا دینے والا ایک واقعہ ہے, یہ بڑا سنجیدہ واقعہ ہے. اور یہ دیکھیں کہ گجرانوالے میں یہ 3-4 واقعات متواتر ہو گئے ہیں. ایک وہ دونوں بھائیوں کا, پھر اس ہماری بوڑھی خاتون والدہ کا, اور پھر اور بھی اس طرح. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ملک کی معاملہ ہے. پورے ملک میں یہ وہ جو چیزیں میڈیا پر ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں یا فوکس ہو جاتی ہیں وہ تو ہم زیادہ ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن یہ معاملات, اسی طرح کے معاملات کراچی میں بھی ہیں, حیدرآباد میں بھی ہیں, پورے ملک. دیکھیں جو بجلی کے جو ریٹس موجودہ ریٹس ہیں وہ کوئی 80 روپے سے بھی زیادہ پر یونٹ ہو چکا ہے, اور ریزیلینشن بھی 65-70 روپے کا ہو گیا ہے. تو یہ عوام میں سکت نہیں رہ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ اتنی مہنگائی جو ہے یہ بجلی کی وجہ سے اور پیٹرول کی وجہ سے ساری چیزیں اوپر جا رہی ہیں, لوگوں میں سکت نہیں ہے. دیکھیں لوگ وہی جو گھر 1947 کے بعد لوگوں کو یا تو کلیم میں ملے یا بڑوں نے بنا کر کے دے دیے, وہی آج تک انہی میں اپنے بچوں کو وہ پال رہے ہیں. بیٹے کی شادی ہوئی, ایک کمرہ اس کو بنا دیا, پھر دوسرے بیٹے کی ہوئی, تو یہ کوئی نئی پراپرٹی عام اور بندہ نہیں لے سکا اس ملک میں. ہاں جو ہیں 2-4 لاکھ لوگ, ان کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے نا, ان کے لیے تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. بجلی کا یونٹ اگر 1 لاکھ روپے کا بھی ہو جاتا تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. عام اگر 20-21-22 کروڑ عوام کی میں بات کر رہا ہوں, میں ان 3-4 کروڑ لوگوں کو بھی نکال دیتا ہوں, چلو جو متوسط طبقے سے باہر ہیں, تھوڑے صاحب حیثیت ہیں, یا جن کی آمدن انہیں اجازت دیتی. اگر یہی صورتحال رہی بجلی کی, دیگر مہنگائی کی, یہ جو گیس کی ہے, آپ دیکھیں کہ گیس کے بل اتنے آ رہے, اتنا تو ہمارا بجلی کا بل نہیں ہوتا تھا. اور پھر ساتھ میں جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس کے بعد جو ٹیکسز لگ رہے ہیں, اس کے بعد جو بے روزگاری کا. اب دیکھیں انڈسٹری کی کو جب بجلی مہنگی ملے گی, وہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں, وہ بند کر رہے ہیں. ان کی پراپرٹیاں اربوں روپے کی ہیں, ان کی مشینریاں کروڑوں میں بک رہی ہیں. جتنے میں انہوں نے نئی مشینیں لگائی تھیں پاکستان میں انڈسٹری لگانے کے لیے, وہ کباڑیاں ان سے لے رہا ہے اتنے میں. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ اٹھائیں گے اپنا نظام, بنگلہ دیش چلے جائیں گے یا کہیں بھی چلے جائیں گے, کسی بھی ان کے پاس 10-20-50 کروڑ روپے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, وہ کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے. بات آپ دیکھیں, آپ اگر اسی طرح مہنگائی رہی تو شاید یہ ملک بچ جائے ان کے پاس, اور پھر یہ جو 20-22-23-24-25 کروڑ لوگ ہیں یہ نہ رہیں. تو اس عوام کو چاہیے, ملک کو عوام نہیں چاہیے. اگر ہم لوگ سب ختم ہو جائیں گے یا خودکشیاں کر لیں گے, یا آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے پاکستان کے ایک سینئر پولیٹیشین پچھلے دور میں, جب مناسب دور تھا, وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں بلڈ پریشر اور شوگر اور ڈپریشن بڑھانے والی دوائیاں جو ہیں وہی بکتی ہیں, اور تو دوائیاں کوئی لیتا نہیں ہے. تو یہ تو اچھے دور کی بات تھی, یہ تو 2-3 سال پرانی باتیں تھیں, 4 سال پرانی باتیں تھیں. ان دور میں تو اتنا زیادہ پرابلم محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا اب ہو گیا. تو لہٰذا میں میاں نواز شریف صاحب سے گزارش کرتا ہوں, گجرانوالہ ان کا شہر ہے, ان کا سسرال بھی ہے, ان کا نظام زندگی, ان کی پارٹی 100% وہاں سے جیتتی ہے گجرانوالے سے, اور ان کی گورنمنٹ ہے. میاں نواز شریف سے, میاں شہباز شریف سے بھی میں گزارش کرتا ہوں, میں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ بچا لو اس عوام کو. ان میں اتنی سخت نہیں ہے, یا تو آپ ان کے ذریعہ آمدن بڑھا دیں, ہر گھر خوشحال ہو جائے. آپ 300 روپے کا یونٹ کر دیں, 1000 روپے لیٹر پیٹرول کر دیں, 500 روپے کلو دودھ کر دیں, 600 روپے کلو آٹا کر دیں. بھئی میرے پاس پیسے ہوں گے میں لے لوں گا. بالکل ٹھیک ہے. جب میرے پاس 10-20-30-50 روپے خریدنے کی سکت نہیں ہے, آپ نے مجھے نہ پہلے بچوں کو پڑھاؤ. المیہ دیکھو اس ملک کا, ماں باپ کس جدوجہد سے, کس محنت سے, کس طرح اپنی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ڈال کر پیسے جوڑ کر بچوں کی فیسیں بھرتے ہیں. آپ انہیں انٹر کراتے ہیں, پھر گریجویشن کرواتے ہیں انہیں, پھر وہ بیچارے سی وی لے کر
وہ نوجوان ایک 24-25 سال کا نوجوان جب کسی آفس میں جاتا ہے پڑھا لکھا با ملاحظہ کھڑا ہو جاتا ہے سی او کے سامنے کہ جی میں جاب مجھے جاب پرائیویٹ جاب پہ بھی نہیں مل رہی ہیں. آپ سرکاری جاب کو تو چھوڑیں, پرائیویٹ جابز پر اب جو میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بتا رہا ہوں, میرے پاس جتنی سفارشات اب آتی ہیں ان میں سے 2% سرکاری نوکری کے خواہش مند لوگ ہیں, اور 98 لوگوں کو پتہ ہے سرکار میں نوکری ملنی نہیں ہے. 98% لوگ کہتے ہیں یار فلانی فیکٹری والے کو فون کروا دیں, وہاں کا فلانا ہے, میں نے بھائی میں اس کا نمبر بھی لایا, وہاں آپ کا ٹون ناظم ہے بھائی, وہاں آپ کا ایم پی ہے, وہاں ہمارے یہاں چمڑے کی فیکٹری ہے, دوائیوں کی میل ہے, ہمارے پاس جوتے بنتے ہیں, وہاں پر کورنگی انڈسٹریل ایریا میں فلاں کہیں تولیہ بن رہا ہے, کہیں کپڑے بن. تو آپ یقین کریں کہ پرائیویٹ جاب کے لیے اب لوگ منتیں کرتے ہیں, منتیں. حالانکہ اس کی کوئی بیچارے کی کیا ہے, جب چاہے اسے 15-20 ہزار روپے کی وہ نوکری کے لیے آتا ہے, جب چاہے اس کو آنر نکال دیں, کوئی اس کا کانٹیکٹ نہیں. تو بات یہ ہے کہ اس حالات میں, جس حالات میں موجودہ ملک ہمارا چل رہا ہے, اب ہماری امیدیں بھی بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. ایک وقت تھا کہ ہم بہت زیادہ پر امید تھے کہ یار ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل جائیں گے, یار ہم مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے, یار ہم یہ بگڑا ہوا ملک پٹری پہ چڑھا لیں گے. لیکن بدقسمتی سے میں سچ بولنے کا قائل ہوں یاسر صاحب, میں مجھے الحمدللہ کسی قسم کا کوئی ہوپ نظر نہیں ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ پہلے جس طرح کے حالات تھے اب جس طرح کے حالات ہو رہے, اور دن پر دن جس طرح حالات کروٹ لے رہے. آپ دیکھیں کہ یعنی آپ نے کبھی کسی دنیا میں شاید 500-600 ملک ہیں یا جتنے مجھے نہیں پتا, آپ مجھے کسی ایک ملک کی مثال دے دیں, شام کو مہنگائی, دوپہر کو مہنگائی, رات کو مہنگائی. بالکل ایسا, ایک مہینے میں 3 بار بجلی کے ریٹس بڑھے. جی بالکل ایسا, ایک مہینے میں 2 بار پیٹرول کے ریٹ بڑھے. آپ آج دکان سے آٹا لے کر آئیں وہ 100 روپے کلو ہے, کل جائیں 110 روپے, پرسوں جائیں 120 روپے, 4 دن کے بعد جائیں 140 روپے. آپ کس طرح ہم جئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے آباء و اجداد نے کروڑوں لاکھوں قربانیاں دی, کروڑوں نے ہجرت کی, اس خواہش پر کہ آگے جا کے ہماری اولادوں کو خوشحالی ملے گی, آزادی ملے گی, وہ تو ساری مدھم ہوتی جا رہی ہیں. بڑی مایوسی صورتحال ہے. اختر بھائی, ابھی جیسے کچھ دیر پہلے یہ تو موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے معاشی معاملات کے حوالے سے, تاہم اس سے زیادہ ضروری جیسے میں بات کر رہا تھا کہ کھیلوں کے حوالے سے نجی جو تعلیمی ادارے ہیں, جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ میں دیکھ رہا تھا پڑوسی ملک کے اندر کہ اگر وہاں پر دستہ ایک گیا تقریباً 300-350 اگر کھلاڑی تھے ایک جگہ, تو تقریباً 75% ایسے جو نجی تعلیمی اداروں سے نکل کر گئے تھے, پرائیویٹ یونیورسٹیز, کالجز اور اسکول سے ایتھلیٹس نکلے تھے جا کر جو پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. ہمارے پاس جیسے میں نے کہا کہ اتنی بڑی آبادی کا حصہ ہے اور 7 ایتھلیٹ ہم صرف نکال سکیں, اور وہ بھی کیسے نکلے ہمیں نہیں پتہ. اس میں بھی کارکردگی کا عالم یہ ہے, شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ اگر 25 مقابلے میں اگر ریس میں اگر کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں تو 25ویں نمبر پر آپ کا کھلاڑی آ رہا ہے. یہ آپ کی صورتحال ہے. ذرا فرمائیے کیا ہو کیا رہا ہے, اور اس کے بارے میں بھی کچھ سوچ رکھا ہے. بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے, کھیلوں کو ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ تو کھیل ہے. تو یہ ذرا فرمائیے اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے, کبھی اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے یا اس کے بارے میں بھی کوئی سنجیدگی سے سوچا گیا ہے؟ فرمائیے گا. دیکھیں بڑا اہم ہے یہ آپ نے جو بیسیکلی, کیونکہ ہے اپنا جو فزیکل ایجوکیشن ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. اسپورٹس ایکٹیویٹیز سندھ گورنمنٹ نے اس کو ایکسٹرا کیریکولم سے کو کیریکولم تو بنا دیا, مگر ایشو کیا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی امیونٹی پلاٹس ہیں وہ دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹاؤن پلاننگ ہی ایسی نہیں ہے. دیکھیں کبھی بھی تب کام ہوتا ہے, مثال کے طور پہ ابھی ہم لوگ یہاں پروگرام میں بیٹھے ہیں, اگر یہاں تمام اسینشلس اویلیبل ہوں گے تو کام ہوگا نا. اگر یہاں لائٹ نہیں ہوگی یا کیمرہ کا ایشو ہوگا, کسی اور چیز کا ہوگا, تو یہاں بڑے مسائل ہوں گے. تو پالیسی میکنگ جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی وہ ڈھال ہوتی ہے اور فیسلیٹیٹ کرتی ہے ایجوکیٹرز کو کہ ایجوکیشن دے. اگر ہم لوگ گورنمنٹ سیکٹر کی جو ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہی پوری نہیں کر پاتی, ٹھیک ہے. امیونٹی پلاٹس ہیں, آپ کی ٹاؤن پلاننگ میں اتنی خامیاں ہیں کہ پاپولیشن کے حساب سے آپ کے پاس ٹاؤن پلاننگ
ہے ہی نہیں, وہاں پر اتنے پارکس ہے ہی نہیں, آپ کے پاس اتنے کھیل کے گراؤنڈ ہے ہی نہیں. آپ نے یعنی کہ پارکنگ پلاٹ کے اندر پلازا بنا دی ہے, ایمینٹی پلاٹس آپ چینج کرتے جا رہے ہیں, بیچتے جا رہے ہیں. سو مچ سو کہ گورنمنٹ اسکولز جو ہیں آپ جو ہے وہ ان کے پلاٹس بھی آپ, یہ ریکارڈ میں موجود ہے, پریویس آپ 5 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں, 10 سال کا دیکھ لیں, جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت, اگر سندھ کا ریکارڈ دیکھ لیں تو کتنے پلاٹس حکومت نے جو پرائیویٹ گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ نجی کاری میں دے دیے ہیں یا آؤٹ سورس کر دیے ہیں یا کسی کو گود دے دیے ہیں. بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی جاتی. اگر اسٹیک ہولڈرز, ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں جو ایسوسیشن صحیح کام کر رہی ہیں, آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن واحد فیڈریشن ہے جو لارجسٹ فیڈریشن ہے پورے پاکستان کی. ٹھیک ہے, ہمارا پورا نظام ہے, ہم لوگ, ہمارے پاس بڑی تجاویز ہم دیتے ہیں, اکثر دیتے ہیں, اسپورٹس کی پروموشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, وہی بات ہے جو آپ نے فرمایا. تو بات یہ ہے کہ جب حوصلہ افزائی نہیں ہوگی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب تو پیرنٹس صرف ایک ہی بات کے پیچھے ہیں, کسی نے طریقے سے ہمارا بچہ جو ہے اچھے گریڈز لے لے اور اچھی یونیورسٹیز میں چلے جائے. اب وہ اسپورٹس بھی بھول گئے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں ٹیکنالوجی نے ریپلیس کر دیا ہے فزیکل اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو, کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں کووڈ کے بعد اور اس کے دوران تو خاص طور پہ جو ہے وہ گھر میں ہی بچے بیٹھ گئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اسکرین ٹائم بڑھ گیا ہے, گیمنگ بڑھ گئی ہے. چھوٹا بچہ جو ہے وہ 2 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی جو ہے اس پہ بھی گیم پہ لگا دیتے ہیں. وہ فزیکل ایکٹیو بچہ ہے, وہ بہت ایکٹیویٹیز چاہتا ہے, مگر پیرنٹس اسی ایکٹیویٹیز کو مینیج نہیں کر پاتے کہ اس کو فزیکل اسپورٹس ایکٹیویٹی دیں. اپارٹمنٹس ہیں, گھر ہیں چھوٹے, غریب کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, باہر اسٹریٹ سیف نہیں ہے, تو جو تھوڑے کیئرلیس ہوتے ہیں وہ بچے گلی میں کھیلتے ہیں. کرکٹ بھی آپ دیکھیں گلی میں کھیل رہے ہیں, جو بھی کچھ بھی ہے. تو لہٰذا یہ ایک جو ہے نا پوری پالیسیز بنانی پڑیں گی, تبھی جا کے ہمارا ٹیلنٹ کسی بھی فیلڈ میں, چاہے اکیڈمک ہو یا اسپورٹس ایکٹیویٹی ہو, فزیکل ہو, کچھ بھی ہو. اب جب آپ نے ہمارے لیے ایسا کیا, دوسری طرف یہ ہے کہ چلو اب وہ جو گریڈ کی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ چلو بچہ ایک اکیڈمک ایکسیلنسی کی طرف جائے, وہاں پر بھی اس سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا ہے. اب کتابیں بھی میسر نہیں ہیں, اب تعلیمی نظام آپ سال دیکھ لیں, کوئی بھی چیز ہر چیز مس مینیج ہے. ہمارے منسٹر ایجوکیشن سندھ نے جناب بڑھا دیا, تعطیلات میں اضافہ کر دیا, بڑھا دیا, تعطیلات میں اضافہ کر دیا. اور دوسری طرف سے کیونکہ آپ نے وزارتیں 2 حصوں میں کر دی, سندھ کے اندر یونیورسٹیز اور بورڈ کی وزارت کو سیپریٹ کر دیا. ادھر جو ہے ان کے منسٹرز جو ہے وہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ اب ہم نیکسٹ ایئر جو ہے ایگزام جو ہے مارچ میں لے لیں گے, کیونکہ گرمی بہت تھی, مسائل بہت تھے. وہ اپنی جگہ پر ان کا موقف ٹھیک تھا, ایسا ہونا چاہیے تھا. دوسری طرف ابھی سردار شاہ صاحب نے جو ہے ایک اچھی بات کی کہ دیکھ, جب کمیٹی بیٹھی اس میں اسٹیئرنگ کمیٹی نہیں تھی, اس میں کوئی نہیں تھا, جناب بکس ہی نہیں پرنٹ ہوئی. جب آپ نے سیشن بڑھا دیا تھا, آج تک جو ہے جو 40,000 سے زیادہ اسکول یہاں موجود ہیں, اور کئی لاکھوں آپ نے کتابیں دینی ہیں, گورنمنٹ اسکول میں پرووائڈ کرنی ہیں. 1200 اسکول گورنمنٹ کے کراچی شہر میں نہیں ہیں. آپ نے ایک ہی فیصلہ سنا دیا کہ جناب اسکول جو ہے وہ 15 اگست سے کھلیں گے. اب یہ نامناسب ہے. تو آپ جو سیکٹر ڈیلیور کر رہا ہے, آپ نے آج تک اس پرائیویٹ سیکٹر کو نہ سروس ڈکلیئر کیا ہے, نہ آپ نے اس کو انڈسٹری ڈکلیئر کیا ہے. کچھ تو کر دیجئے, نہ یہ بزنس ہے پراپر طریقے سے, نہ یہ سروس ہے پراپر طریقے سے. آرٹیکل 25A کی موجودگی میں اب قوانین کے اندر ابہام بہت موجود ہے. اب آپ کے پاس 40,000 سے زیادہ اسکول سندھ کے اندر موجود ہیں. اس کے اندر صرف چلو کراچی کی بات کر لیں, کیونکہ گڈ مارننگ کراچی پروگرام ہے, کراچی والے بات کو سن رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے 1200 گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, جس میں اندر انرولمنٹ آپ دیکھ لیں حیران ہوں گے کہ 97% انرولمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے. 3% جو ہے وہ بالکل پاورٹی لائن سے نیچے بیچارے چند ایک بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکول میں انرولڈ ہیں, ان کو کتابیں نہ ملیں کوئی بات نہیں, مگر 97% پرائیویٹ سیکٹر میں جانے والے بچوں کا کیا قصور ہے. ان کی تو کتابیں موجود ہیں, اسکول میں موجود ہیں, پیرنٹس نے پرچیز کر لی ہیں. ان کے بچے صرف سیشن مئی میں اینڈ ہونے کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ ڈسکنٹینیو ہو گیا. 2 مہینے سے اوپر اگر 2.5 مہینے بچہ گھر میں بیٹھ جائے تو ریسرچ یہ بتاتی ہے بچہ 1 سال اکیڈمک اس کے اندر پیچھے چلا جاتا ہے. اب وہ بچے نے جو اپنی اکیڈمک صلاحیت اپ گریڈ کی ہے وہ تو پھر دوبارہ پچھلی کلاس سے بھی ریورس چلا گیا. تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں, اسکول کیوں نہیں کھولنے دے رہے؟ تو یہ اس طرح کی جو پالیسیز ہوتی ہے. دوسری طرف اب اگر دیکھیں میٹرک ایگزامز, آپ دیکھیں پچھلی دفعہ میٹرک ایگزام کب دے کے فارغ ہوئے ہیں. اب اگر ہم اگست میں 15 اگست سے شروع کرتے ہیں سلسلہ, پہلے تو 2-4 دن ایسے ہی چلے جائیں گے. اگر آپ فنگر پہ کاؤنٹ کریں, مارچ میں ایگزام لیتے ہیں تو 7 مہینے پڑھائی نہیں ہوگی 9-10 کی.
7 منتھ اور 6.5 مہینے 7 مہینے کے اندر جو ہے وہ بچہ کیسے پریپیئر ہوگا ایگزام دینے کے لیے. پہلے ہی آپ نتائج دیکھتے ہیں اتنے ریڈیوز ہوتے جا رہے ہیں. تو سارا مسئلہ ہی پالیسیز کا ہے. اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرتے نہیں ہیں, خود بیٹھے ہوئے فیصلہ کر دیتے ہیں. فیصلے کے پیچھے آپ کی ایک منسٹری ایک فیصلہ کرنے جا رہی ہے, دوسرا فیصلہ کر رہی ہے. آپ کی مجبوریاں بھی بالکل ہمیں پتہ ہے اچھی طرح سے کہ آپ یہی فیصلہ کریں گے کیونکہ کتابیں موجود نہیں ہیں. تو کتابیں موجود نہیں ہیں تو اسی طرح سے آپ پرائیویٹ سیکٹر کی منسٹری الگ کر دیں. جب آپ نے ڈائریکٹریٹ بنا دیا ہے تو آپ اس کو الگ ہینڈل کریں. آپ اس میں 1200 اسکول ہیں یا جتنے بھی آپ کے اسکول ہیں آپ اس کو الگ ہینڈل کریں. جب بورڈ اور یونیورسٹیز کی منسٹری الگ کر دی تو آپ یہ بھی منسٹری الگ کر دیجیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چھٹیوں کا والیوم ہے یہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا, بڑا اسٹرکٹ اسکیجول ہوا کرتا تھا, آپ کے پاس کم چھٹیاں ہوا کرتی تھیں اور چیزیں مینیج کر لی جاتی تھیں. لیکن یہ ریسنٹ ٹائمز میں نے دیکھا ہے ابھی پچھلے خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے جو پوسٹ کووڈ سچویشن تھی, بڑی تیزی سے چھٹیاں دینے لگے. اب جہاں پر کوئی فیسٹیول آتا ہے وہاں پر 2 چھٹیاں بنتی ہیں, وہ پورا ویک ہی اس میں چھٹی دے دی جاتی ہے. یہ ایک نیا ٹرینڈ کوئی سیٹ ہوا ہے کہ زیادہ چھٹیاں دے دی جائیں. اچھا, بریک کے لیے کہہ دیا گیا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں, واپس آ کے آپ سے جواب لے لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک ہے, واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. جناب اختر آرائیں صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے نجی تعلیمی اداروں کے حوالے سے, اور ان کا جو یہ پورا اسکیجول بنا ہوتا ہے نا, اس کے حوالے سے ہم بریک کے دوران بھی گفتگو کر رہے تھے. آپ نے بڑا زبردست سوال کیا کہ 365 دنوں میں اگر 160 دن بھی اسکول نہیں کھلتے, اور پھر صحت کے معاملات اتنے ہیں کہ ایسی وبائی بیماریاں آ رہی ہیں, وائرل ڈیزیز آ رہی ہیں, بچوں آن ایوریج 140 دن بھی اسکول نہیں آتا. آن ایوریج 80% اٹینڈنس ہوتی ہے یا 75% اٹینڈنس ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کیسے ہوگا, یہ بچہ کیسے پڑھے گا؟ جب ایک ریگولر بچہ اسکول جاتا ہے, کوئی بھی کام, ایک تو اس کی ریگولر ہیبٹ بنتی ہے, دوسرا انوائرمنٹ کے اندر ایک لرننگ انوائرمنٹ میں جا کے بیٹھتا ہے, کچھ تو سنتا ہوگا, 5-10% تو لرن کرتا ہوگا. جب وہ گھر میں رہے گا تو گھر میں سوئے گا, آرام کرے گا, کھائے گا, پیے گا ایب نارمل. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ گھر میں ویسٹیج آف ٹائم میں گیمیں کھیلے گا, دوسری چیزیں کرے گا. تو بچے کی ایک روٹین لائف میں سیٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ ایک بچہ آن ایوریج 150 دن بھی 365 میں سے نہیں جائے گا تو آپ اندازہ لگائیے کہ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوں گے. تو صرف ڈگریز کی اتنی بھرمار ہے کہ اب 2 پرائیویٹ بورڈز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پچھلے 5 سال میں کچھ نہیں کیا, آئیے کمپوزٹ ایگزامس میں آپ کو میٹرک کرا دیتے ہیں, انٹر کرا دیتے ہیں. مجھے بتائیے صرف ڈگریز لینی ہے, ڈگریز لینے سے کیا؟ جب قابلیت ہی نہیں ہوگی, ایس ایل او بیس اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہی نہیں ہوگا, ہم کچھ نہیں کرتے. سر چلو اگر آپ نہیں پڑھانا چاہتے, پاکستان کو لیبر بنانا چاہتے ہیں, تو ہماری صرف یہ بنتی ہے, آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں, خدا رہا اس کو اسکلڈ لیبر بنا دیجئے. اسکلڈ لیبر بنا دیجئے. اسکولوں کے اندر کیریکولم کے اندر ٹیکنیکل ووکیشنل سبجیکٹ ڈال دیجئے. اب کم از کم آفٹر اسکول پروگرام میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے یہ آفر دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے اسکول آپ کو آفر کرتے ہیں, شام میں پروگرام ہوگا, آپ ویسے دیتے ہیں 1000 روپیہ صرف ہمیں دے دیجئے, وہ بھی آپ یا وہ دے دیجئے یا کسٹم ڈیوٹی سب ختم کر دیجئے, ہمیں ورک شاپس بنانے دیں, جتنا وداؤٹ ٹیکس جو ہے وہ چیزیں ہم لے آئیں. آپ جتنے انڈائریکٹ ٹیکسز لیتے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز لیتے ہیں ہمارے یوٹیلیٹیز بل پہ, وہ آپ کم کر دیجئے, ختم کر دیجئے. ہم آپ کو ہر بچے کو میٹرک کرتے کرتے ساتھ میں اسکل بھی دیں گے. حالانکہ لا تھا, آج کا نہیں, 50 سال پرانا لا ہے کہ جب میٹرک کیا تھا تو اس کے اندر ایک کوئی نہ کوئی ایسا کورس کرنا ہوتا تھا جو اس میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں نیچے لکھا جاتا تھا. کوئی بھی آپ فیلڈ پکڑ لیں. تو ہمیں بچوں کو اسکل لیبر تو بنا لیں, آئی ٹی کی تو بنا لیں, کچھ ان کو دے دیں اسکل, تاکہ وہ بے روزگار نہ رہے. جیسے ابھی سر نے فرمایا, بالکل یہی سچویشن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے جاب مل جائے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جاب اویلیبل نہیں ہے. اگر اس کے پاس اسکل موجود ہوگا تو وہ کوڈنگ کر لے گا, کچھ ہارڈ ویئر کر لے گا, سافٹ ویئر کر لے گا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر لے گا,
सब हम कराने को तैयार हैं. हमारे पास कंप्यूटर लैब होती है, सिर्फ हमें एक वर्कशॉप बनानी है, बाकी ट्रेड ट्रेनिंग की. तो खुदारा हमें ये मौका दीजिए ताकि हम बच्चे को स्किल्ड और पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाएं. बिल्कुल ठीक है. रज़ाक भाई, अब ये नौजवानों के हवाले से चले मौजू आ गया, क्योंकि अभी तालीम के हवाले से बात हो रही थी. वो ख़बर मेरी नज़र से आज गुजरी है, वो एक लड़की को अरेस्ट किया गया है. वो इलीगल एक्टिविटीज़ में अब सोशल मीडिया का मिसयूज़ करते हुए पॉलिटिकल पार्टी ने उसको यूज़ किया. वो सोशल मीडिया पे ये सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और ये सब कुछ कर रहे हैं. अब मैं तो बड़ा फिक्रमंद हूँ कि ये हो क्या रहा है, कि सियासत पहले भी होती थी, नौजवान पहले भी सियासत में वो करते थे एक्टिविटीज़, कभी कोई झंडा लगाने पे, कभी कुछ करने पर. लेकिन ये जिस किस्म की एक्टिविटीज़ में अब नौजवान पड़ गए तो सोचने पे मजबूर हैं. क्या किया जाए, ये हो क्या रहा है, तो फरमाएं. यार साहब देखें कि ये जो तब्दीली के नाम पर हमारे मुल्क में एक नई जमात का क़याम हुआ था, हालांकि वो भी अब 15-20 साल पुरानी जमात, 25 साल पुरानी जमात है, उसने कुछ ऐसे समारात, ऐसी एक्टिविटीज़ कच्चे जहनों में, बच्चों के जहनों में. वो खान साहब फरमाते थे कि किसी साफ़ी ने कभी उनसे एक सवाल किया था, मुझे याद है, वो अक्सर दोहराते भी थे. तो वो कहते थे कि जी आपकी जमात कब इक़्तिदार में आएगी, ये तो कभी नहीं आएगी. तो वो कहता था नहीं, अभी जिन्होंने इक़्तिदार में, जब तक ये मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते मैं इक़्तिदार में नहीं आऊँगा. तो 8-10 साल 15 साल उन्होंने बच्चों की जहन साजी की, जहन साजी करके उन्हें अपनी तरफ माइल किया, उन्हें हटाया, पाकिस्तान की मोहब्बत से हटाया, पाक फौज की मोहब्बत से उन्हें निकाला, उन्हें इस्लाम की मोहब्बत से निकाला, झूठी टचें दे देकर. ये सारा जहन साजी की बदौलत है. देखो वो कितनी मासूम हमारी बेटियों की तरह है वो बच्ची. आज मैंने देखा है उसको, जब उसको अरेस्ट किया गया है या किसी इदारे ने उन्हें शटअप कॉल दिए या बुलाया, मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता उसका. तो इस तरह के तो हज़ारों लाखों की तादाद में है. ये वो एक बच्चे की मिसाल तो हम दे रहे हैं. तो मैं तो वालिदैन से गुजारिश करूँगा, मैं तो अपनी हर फैमिली के हेड से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें. उन्हें जिस तरह उनकी जहन साजी की गई है उन्हें निकालें, इन्हें मुल्क दुश्मनों के चंगल से निकालें, इनका फ्यूचर ना तबाह करें. अब अगर फ़र्ज़ करें इस बच्ची के ऊपर कोई जुर्म साबित हो जाते तो मुझे बताएं कि इसने क्या इंजीनियर बनना है, क्या इसने डॉक्टर बनना है, क्या अच्छी माँ बनना है इसने, क्या ये हमारी बेटी माशरे में क्या बनेगी. इसके ये तो एक जावेद सनम नामी एक दूसरी खातून बन जाएंगी. तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से, फैमिली के हेड जो उनके फादर है, वालिदैन है, उनसे गुजारिश करूँगा कि अपनी बेटियों को सनम जावेद ना बनाओ, इन्हें बीबी फातिमा की तरफ लाओ. जो हमारे इस्लाम ने जिस तरह जद्दोजहद, सच्चाई, ईमानदारी, मुल्क से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, कौम से मोहब्बत, ये नहीं सिखाओ. बचा लो अपनी नौजवान नस्ल को. इसी तरह हमारे बच्चे हैं छोटे, उन्हें जो है वो झूठ को सच और सच को झूठ कर करके इस्लामी टच दे देकर उनका दिमाग ख़राब किया. हर घर में ये प्रॉब्लम है. सब में आप यकीन करें कि मुझे कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा सख्त बोलते हैं, पीटे. मेरी कोई ज़ाती प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ. मैंने उसकी बुनियादों में अपना खून डाला है. जब मैंने उन्हें करीब से देखा कि ये तो झूठ का पलंदा है, ये तो चीटर 2 नंबर लोग हैं, ये यानी इन्होंने जो कहना है वो नहीं करना. तो मैं दूर हो गया इनसे, दूर होके मैं इनके चुंगल से निकला हूँ बड़ी मुश्किल से. आज तक आधा फंसा हूँ और निकला हूँ बड़ी मुश्किल से. तो कोई दबाव तो नहीं था आपके ऊपर? दबाव क्या, मुझे ये एक खौफ था कि ये उसके बाद मेरा. अच्छा, आप तो उस दौर में निकले हैं जिस वक्त ये लोग बैठे हुए थे ऐवानों में. उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे और पूरी पार्टी पूरे पैरों से मुझे याद है जमात थे. उस वक्त भी जब मैं अपने निजी मीटिंगों में और निजी महफिलों में मैं इनकी कारकर्दगी को सिफर कहता था और या उन पर तनकीद करता था, तो ये मुझे समझाते थे कि ये क्या कर रहे हो आप देख नहीं रहे कहाँ इमरान खान, और आप तो डायरेक्ट इमरान खान को हिट करते हो. तो मैं कहता था कसूरवारी वो है, वो अगर वो हमें इस तरह की तरबियत देगा, हमें ये ख्वाब दिखाएगा जो कभी पूरे ही ना हो, तो ये तो मामला हमारी तो मेहनत ज़ाया हो जाएगी. जब इन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी तहरीक इंसाफ वालों ने, तो मैंने तो ये, वो पंजाबी में एक हमारे मिसाल है कि मेला जो है वो भरा हुआ छोड़ना चाहिए, यानी वस्दा मेला यानी भरा हुआ मेला, जब वो अरूज पर हो तो उसको छोड़ देना चाहिए. तो मैंने तो इन्हें, तो मैं ख़ास तौर पे वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा, अपने बच्चों से ये गुजारिश करूँगा, अपने नौजवानों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से,
کہ بھائی اس چنگل سے نکلو، اس ذہن سازی سے نکلو، اس نے کچھ نہیں دیا آپ کو. اسے 4 سال ملے اقتدار کا، اقتدار کہ اسے 4 سال ملے، یہ کچھ بتاتا، یہ اپنی کارکردگی دکھاتا، یہ آپ لوگوں کو کوئی انجینئر بناتا، آپ کو یونیورسٹیاں دیتا، آپ کو اچھے اچھے بزنس دیتا، آپ کو کاروبار کے جابز دیتا، 1 لاکھ 1 کروڑ گھر دیتا، کچھ تو کرتا. یہ ناکارہ بندے کے چنگل سے نکلو، اپنے بچوں کے مستقبل کو بچاؤ. یہ بچوں کو لا کر کے عمران خان صاحب نے فوج کے سامنے کھڑا کر دیا. ان معصوم بچیوں، یہ جو بچی آج جس کا چل رہا ہے فیس بک پر، وہ کتنی معصوم سی بچی ہے. حالانکہ میں اس کی نیت، یہ ذہن سازی، یہ تربیت، یہ اسے سوانح خواب بتائے گئے کہ بھئی سب کچھ غلط ہے، سب کچھ، بس آپ لگ جاؤ اس قوم کے پیچھے اور اس فوج کے پیچھے اور ان اداروں کے پیچھے اور یہ ملک پاکستان. یعنی آپ نے ہمارے ملک کو، جو ہم نے 74 75 72 73 سالوں میں یہ جیسا بھی تھا، چلو مناسب تھا، ہم جی رہے تھے مناسب طریقے سے، آپ نے تو اجاڑ دیا ہے، یہ میلہ ہی اجاڑ دیا ہے. تو بس یہ والدین کو اپنے بچوں پہ توجہ دینی چاہیے. اور میں بتا کے جا رہا ہوں آپ کے ٹی وی چینل پر، اور میں کروڑوں پاکستانیوں کو بھی بتا کے جا رہا ہوں کہ جس جماعت میں آپ کے بچے دلچسپی لے رہے تھے یا لے رہے ہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ، انہیں اپنے فیس بکوں سے، اپنے سوشل میڈیا سے نکال دو اور آؤ پاکستان کو ترقی خوشحالی کے لیے مل کر، یا خاموشی اختیار کر لو اگر چلیں آپ. لیکن یہ آپ کو بہت بند گلی میں لے جا رہا ہے، اور یہ واپس لانے کی توقع آپ اس سے کریں، یہ نہیں ہوگی. ساری ہماری بہنیں بیٹیاں صنم جاوید کی نقل نہ کریں. ٹھیک. اچھا، اب ایک چیز کو اور جواب دیں، پھر اختر بھائی کی طرف آتا ہوں میں. ذرا ایک چیز کو اور تذکرہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اب دھرنے کا جو ہے وہ سامنا ہے، اور جو وفاقی دارالحکومت ہے وہاں پر جو ہے وہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اب لوگ زیادہ امید اس جماعت سے لگاتے ہیں جو لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے، جو ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے. اب محض ایک اگر جماعت بچی ہے جو آواز اٹھا رہی ہے، تو اس کو کیسے روکا جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ آنے والے وقت میں ساری عوام اس کے پیچھے کھڑے ہوں، کیونکہ وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسا رہبر ہو، رہنما ہو. ورنہ یہاں تو جتنے بھی ہیں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن اپنی رہائی کی معافی نامے لکھ کر بھیج رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. حکومت پہ نہ کوئی دباؤ ہے، نہ کوئی کچھ ہے. ذرا فرمائیے کہ اب اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ یاسر صاحب، جو موجودہ دھرنا ہے جماعت اسلامی نے جو اسلام آباد میں کیا ہے، راول پنڈی میں، دیکھیں اس دھرنے کی کسی بھی سطح پہ مخالفت نہیں کی جا سکتی نا، کہ وہ ایک ریئلی ایک حقیقی ایشو ہے، ایک ایشو ہے، وہ پورے پاکستان کی عوام کا ایشو ہے، وہ بے جا مہنگائی کو روکنے کا ایشو ہے، اور جو ٹیکسز کی جو ایک بہت بڑی یلغار ہے اسے کم کرنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو اس کی حمایت کر رہی ہے، نہ اس کی مخالفت کر رہی ہے. ہم جماعت اسلامی کے دھرنے کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دھرنا ہی رہنا چاہیے. اور آج انشاءاللہ آج 12-1 بجے کوئی خوشخبری آنے کی بھی امید ہے. گورنمنٹ سمجھ گئی ہے کہ یہ خالی جماعت اسلامی کا دھرنا نہیں ہے، اس میں دیگر جماعتوں کی خاموشی بھی بتا رہی ہے. خود میں کل سن رہا تھا پاکستان مسلم لیگ کی قیادت جو وفاقی وزراء کی کہ ان کے پاس کمیٹی گئی تھی، وہ خود کہہ رہی تھی کہ یہ تو مطالبات ہمارے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تبدیلی خان کا دھرنا وہ تو بلا وجہ تھا. 60 روپے پیٹرول تھا، اس کا دھرنا تھا. آٹا 40 روپے تھا، اس کا دھرنا تھا. ملک میں جو ہے وہ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 10-12 روپے کا تھا، تو اس نے دھرنا لے آیا تھا. وہ تو وہ اس دھرنے میں اور اس دھرنے میں خاصا فرق ہے. اور یہ دھرنا پاکستان کی عوام کو ریلیف دلانے کے لیے، دیکھو ان کا کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے. جماعت اسلامی کے پاس تو پورے پاکستان میں 2 MNA نہیں ہے، شاید 1 سینیٹر ہے بیچارہ، اور 1 یا 2 1 MPA ہے سندھ سے، شاید 2 ان کے پاس KPK سے ہیں. پنجاب سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بلوچستان سے ان کے پاس. وہ تو ٹوٹل 2-3 ارکان اسمبلی پر بیچارے کھڑے ہوئے، انہوں نے کون سا اقتدار میں آنا. لیکن ان کے جو مطالبات ہیں جماعت اسلامی کے، جائز مطالبات، بالکل نعیم الرحمان صاحب کے جو مطالبات ہیں، ان کی پوری جماعت کے جو مطالبات ہیں، ان کی مخالفت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی ورکر تو نہیں کر سکتا. اختر بھائی، اب صورتحال آپ کے سامنے، ابھی جیسے نوجوانوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ظاہر ہے ہمارا بھی آپ کا تعلق انہی معاملات اور مسائل سے ہے. سارا دن ہم یہی کچھ دیکھتے ہیں. لیکن نوجوانوں کے حوالے سے خاص طور پہ میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ شاید اس قابل نہیں ہے.
وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، اور جس طرح کیا گیا ہے بہرحال اس کے اثرات بہت دیر تک ہمیں نظر آئیں گے. وہ جو تباہ کاریاں ہیں نا اس کے آفٹر شاکس بہت دیر تک ہمیں نظر آئیں گے. ذرا بتائیے کہ اب ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایجوکیشن اگر پراپر اسکول کی سطح پر دی جائے کہ کیا استعمال کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ ابھی تو بالکل لا علم ہے، ابھی تو شتر بے مہا جو کچھ ہے چھاپ دیا، جس نے کہا استعمال کر دیا. بہت ساری اور چیزیں اگر یہاں بتانا شروع کروں تو لوگ حیران رہ جائیں گے. تو یہ بچے اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تو اسکول سے ہی سلسلہ شروع کیا جائے نا. اب اس کے بارے میں اب سنجیدگی سے اسکولس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جو ایجوکیشن دے رہے ہیں خاص طور پہ یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ان کو آداب سکھائے جائیں. جی بالکل، آپ نے جو سوال کیا بہت ہی کمپریہنسو اور بڑا ڈیٹیل آنسر کی ریکوائرمنٹ ہے. تھوڑا سا شارٹ میں یہاں سر کی بات کی کنٹینیوٹی میں کر کے پھر اس پہ آتا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت یقین کیجیے گا کہ آپ گھر میں ایک ملازم رکھ لیں اور اس کو بولیں آپ کام کچھ نہ کیجیے گا، آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی، آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ کو 700 ارب سالان جو ہے ملتا رہے گا، آپ بیٹھ سوتے رہیں، کام نہ کریں. تو مجھے بتائیے کہ اے پی پی جو ہے وہ کیا آئی پی پی جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ یہی حالات ہیں. اس وقت اربوں روپے یوں ڈرین آؤٹ ہوتا ہے. بات نوجوانوں کی ہے، اسی طرح سے نوجوان ڈرین آؤٹ ہوتا ہے. یا تو وہ 5th جنریشن وار کا حصہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو مس یوز کیا گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اب وہ باہر نکلنا چاہتا ہے. جو بھی قابل ہے، جو پیس چاہتا ہے، وہ باہر نکل گیا ہے، کہتا ہے کہ جی کچھ ہم نے اپنا پیٹ خود بھرنا ہے، یا اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہمیں ملے گا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو اگلی جنریشن ہے، یہ تو الفا جنریشن تو باہر چلی گئی، زی تو ویسے ہی پریشان ہے، اور نیکسٹ جنریشن جو ہے اس وقت ہماری، وہ اس کا پروان چڑھنا ہی بہت بڑا مشکل ہے. ہمارے پیرنٹس بھی اس کی پیرنٹنگ پراپر کر نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ انوائرمنٹ میں ہی سب کچھ ہوتا ہے. کہ جب پورا انوائرمنٹ ہی گرم ہوگا، ہاٹ ہوگا، تو وہاں پر ہم لوگ کینیڈا جیسی وہ کولنگ تو دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، رشیا جیسی کولنگ تو دے نہیں سکتے، پہاڑی علاقے جیسی کولنگ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس میں پورا انوائرمنٹ ہے. اب بچے جو ہے وہ اسٹریٹ انوائرمنٹ دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، نہ آداب ہے نہ ویلیوز ہے، ٹھیک ہے. تعلیم آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس کیا ہے مواقع. ٹیکنالوجی ہمارے اسی صرف 2 سال کے اندر ٹیکنالوجی جو ہے نا عروج پہ جانے والی ہے، اور نوجوانوں کو بے روزگار کرنے والی ہے. اس وقت آج ایک اسکول میں بچہ جاتا ہے ایڈمیشن کے لیے، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو وہ 10 سال بعد 2034 اور 35 کے اندر جو ہے وہ 10th اسٹینڈرڈ پاس کرے گا. وہ ایسا سرٹیفکیٹ لے کے نکلے گا، نہ جو کام کا نہ کاج کا. بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے. تعلیمی اداروں میں ٹیکنالوجی کمپلسری کر دینی چاہیے، اور تعلیمی اداروں کو ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے کم از کم 200 دن سے زیادہ جو ہے پڑھانے کا موقع ملنا چاہیے، اور لرننگ آؤٹ کم کے بیس پر ہو. اس وقت گورنمنٹ کو ہمیں ٹیکس فری کر دینا چاہیے. اور اس وقت جو صرف سندھ حکومت کی بات کر لیں، سندھ صوبے کی بات کر لیں، تو سندھ صوبے کے اندر بھی 1 کروڑ 15 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. وہ بچہ درپدر ہے، جو اسکول جا بھی رہا ہے، انرول بھی ہے کسی پبلک اسکول کے اندر یا کسی بہت ہی چھوٹے سے اسکول میں، اس کی لرننگ آؤٹ کم کیا ہے؟ قابلیت ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ٹیکنالوجی کہاں سے سیکھے گا؟ جب بڑا ہوگا اس کے بعد وہ دھکے کھائے گا. پیرنٹس نے بائک لے دی تو کوئی ڈیلیوری بوائے بن جائے گا، ادروائز تو وہ بھی رہ گیا. تو اس وقت جو ہے نا پڑھے لکھے اور نہ پڑھے لکھے جو ہے نا دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. خدارہ اس پاکستان کو اسکلڈ یوتھ دیجئے، ہنرمند دیجئے، اور قابل بنائیے، اچھی تعلیم دیجئے، اور اس پڑھا لکھا پاکستان بنائیے، اس ہنرمند پاکستان بنائیے. چاہے وہ بیرون ملک جا کے بھی کام کرے، زر مبادلہ آپ کے ملک میں بھیجے، کم از کم وہ نان اسکل لیبر میں باہر نہ جائے، اسکل لیبر میں جائے، اپنا پیٹ خود بھرے، جاب کی بھیک مانگتا نہ پھرے کہ مجھے جاب دیجئے، یا پھر دسترخوان لگا دیجئے، ننگر بانٹیے اور کھلائیے، اور اللہ خیر صلاح. اللہ خیر صلاح. چلیں جی، ابھی معاملہ ایسا اس کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی تھی، تاہم وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور کوشش کریں گے آگے آنے والے پروگرامز میں اس حوالے سے گفتگو کریں. خاص طور پہ نوجوانوں کی اب ذہن سازی کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، سمجھانا ان کو ضروری ہے. یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے بہت زیادہ محتاط ہو کر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم آج تک اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ سکے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم کسی بھی سیاسی جماعت کا جو نظریہ ہے اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور سیاست اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، بہت سارے ایک دوسرے کے خلاف الزامات بھی لگتے رہے ہیں، مخالفت بھی ہوتی تھی، تاہم یہ جو کچھ ہوا ہے ابھی گزشتہ چند سالوں میں یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے بڑے بھیانک نتائج جو ہیں وہ نکلے ہیں، اور آگے بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب عبدالرزاق باجوہ صاحب کا، اختر ارائیں صاحب کا، معزز مہمان تشریف فرما تھے،
اور بات ہو رہی تھی ملک کے تعلیمی نظام اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر ہم نے گفتگو کی. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.